बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब हैं और आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। आज इसलामियात के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिनों के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उसके अंदर कुछ रमज़ान मुबारक की मसरूफियात, फिर आगे ईद और उसके साथ फिर तबीयत की नासाजी की वजह से दरमियान में कुछ लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, लेकिन आप लोगों को मैं ये साथ ज़रूर बता दूं कि इंशाअल्लाह आप दुआओं में याद रखें। वक्तन फ़वक्तन जितने भी इस्लामियात पार्ट 1 और उसके बाद फिर पार्ट 2 के लेक्चर्स होंगे इंशाअल्लाह वो मैं डिलीवर करूंगा, अपलोड करूंगा और आप घर बैठ के आसानी से तैयारी कर लेंगे। तो इसलिए कुछ दरमियान में गैप आ गया, स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस भी आए और कॉल्स भी आई, तो इंशाल्लाह मैं तैयारी आपकी मुकम्मल करवाऊँगा। उसके साथ कुछ बाद औक़ात डिले हो जाता है किसी वजह से। तो इस्लामियात का जो हमने 5वां पेपर अरबिक ग्रामर के सिलसिला में शुरू किया हुआ है, तो ग्रामर अरबी ग्रामर जो है वो तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। 1-2 लेक्चर हैं जो मैं मज़ीद आपको डिलीवर कर देता हूँ। उसके बाद फिर आप ज़हन में रख लें कि अरबी अदब का जो बाकी लेक्चर्स होंगे जिसमें उर्दू ट्रांसलेशन करनी है, क़ससुन नबीयीन है या बाकी उसके अंदर जो शायरी है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं उस पर भी लेक्चर दूंगा। और उसके साथ साथ उसके अंदर जो सरफ़ी नहवी तरकीब है, जो सीगों की वजाहत है, जो एक मुश्किल काम स्टूडेंट को महसूस होता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगा। तो इसलिए ये 1-2 लेक्चर के फ़ौरन बाद साथ साथ जो दूसरे हैं सूरतुल माइदा, सूरतुल अहज़ाब, उसके हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। और साथ साथ जो अरबिक के उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू की ट्रांसलेशन करना और क़ससुन नबीयीन और फिर तफसीर जो है उसके अंदर शामिल है, तो उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे इंशाल्लाह। और साथ उसके अंदर जो सीगे हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हर क्वेश्चन में 5 नंबर का सीगों का सवाल आता है तो आप आसानी से उसको हल कर सकें। तो आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है सुलासी मज़ीद फ़ी। आप इससे पहले सुलासी मुजर्रद पढ़ चुके हैं, उनकी गर्दानें पढ़ चुके हैं और उसमें फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं, इनकी गर्दानें आप पढ़ चुके हैं। डिटेल में आपको मैं बता चुका हूँ। आज जो आपके सिलेबस के अंदर जो चीज़ शामिल है वो है सुलासी मज़ीद फ़ी और उसके अबवाब क्या हैं। तो याद रख लें, उससे पहले एक बात समझ लें कि हरूफ असलिया और मज़ीद फ़ी के एतबार से कलमा की कितनी अक़साम हैं। अब हरूफ असलिया क्या होते हैं? जब आप कोई कलमा पढ़ते हैं, कोई इसम बोलते हैं, कोई फ़ेल पढ़ते हैं, तो याद रख लें उसके अंदर हर कलिमा का और हर फ़ेल का, हर इसम का कुछ हरूफ होते हैं जो उनको हरूफ असलिया कहते हैं। उसके साथ बाज़ औक़ात मिलाए जाते हैं माजी बनाने के लिए, मुज़ारे बनाने के लिए, जमा और तस्निया और इस तरह के, वो उनके हरूफ असलिया नहीं होते। ठीक है, जो जब भी आप उसकी ट्रांसलेशन करना चाहें तो हरूफ असलिया जो निकालेंगे ना, तो वहाँ से आपको उसका पता चलेगा कि ये हरूफ असलिया जो हैं इसके क्या हैं और उसका तर्जमा क्या बनता है। मसलन बाल ऐसे होते हैं कि उनके हरूफ असलिया जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, 3 का मतलब ये क्या होता है कि वो सुलासा उसको कहते हैं। इस फ़ेल में, इस फ़ेल या इसम को, यानी कि जिनके हरूफ असलिया 3 होते हैं, जैसे अब देखें दारबा नसरा, इसके अंदर ज़ा, रे, बे और नून, स्वाद और रा, इनको अलग अलग आप कर लेंगे तो ये 3 हरूफ बनते हैं, हरूफ असलिया इनको कहते हैं। अच्छा, एक बात और ज़हन में रख लें, जब आपने हरूफ असलिया की पहचान करनी है तो माजी का पहला सीगा लिखना है, बाकी नहीं लिखने। बाकियों में तो आपको पता है कि वहाँ तस्निया बनाना है, जमा बनाना है, मुज़क्कर, मुन्नस वगैरह, तो उसके लिए असास जो हरूफ के जमा उसकी इजाफा भी होता है। तो आपने हर गर्दान का फ़ेल माजी का पहला सीगा जब आप बनाएंगे तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि इसके हरूफ असलिया कौन से हैं। उसके बाद कुछ हरूफ ऐसे होते हैं, इसम ऐसे या फ़ेल ऐसे होते हैं जिनके हरूफ 4 होते हैं, जिनको रुबाई कहते हैं। रुबा से 4 का मतलब बासारा, दहराजा। एक और बात में रख लें, ये जो हरूफ और लफ्ज़ क्या होता है, ये नून, स्वाद, रा, या यहाँ पर बा, आइन, सा और रा, बासारा,
تو یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو الگ الگ، با کو الگ، عین کو الگ، سا کو اور را کو الگ پڑھیں گے تو یہ حروف بن جاتے ہیں۔ حروف مل کر ایک لفظ بنتا ہے، ایک کلمہ بنتا ہے۔ تو جب کسی کلمہ، کسی اسم یا کسی فعل کے 3 حروف ہوں گے تو ثلاثی کہیں گے، 4 ہوں گے تو رباعی کہیں گے، 4 سے زیادہ 5 ہوں گے اس کو خماسی کہیں گے۔ تو یہ ایک بالکل انٹروڈکشن ہے، ابتدائی طور پر ثلاثی، رباعی اور خماسی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان سب کے 3 جو آپ کو بتائے ہیں، ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد، دوسرا ہے ثلاثی مزید فی، ایک ہے رباعی مجرد، دوسرا ہے رباعی مزید فی، اور پھر ایک ہے خماسی مجرد اور اس کے بعد خماسی مزید فی۔ اچھا، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہ 6 اقسام جو آپ کے سامنے ہیں، اس کے اندر آپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے کچھ ابواب ہیں۔ تو آپ نے اس لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، یہ آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں، نہ آپ کے سلیبس میں یہ ہے۔ تو یہ ویسے میں نے آپ کو لکھ دیا ہے کہ اس میں بھی صیغے آتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ماضی کے صیغے کے اندر اگر صرف 3 یا 4 حروف اصلی ہوں گے اور اس میں کوئی حروف زائدہ نہیں ہوگا تو پھر جس میں 3 ہوں گے اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے، جیسے اوپر زاربا اور اس کی ناصرہ کی میں اوپر بھی مثال دی ہے، اور اگر 4 حروف ہوں گے تو اس کو رباعی مجرد کہیں گے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اگر ان ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد میں ایک یا 2 حروف کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ اب اسی کے اندر دیکھیں، یہ اجتنابہ، یہ ثلاثی مزید فی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر 2 حروف کا اضافہ کیا گیا ہے، استنصرہ، یہ اب دیکھیں یہی لفظ آپ دیکھیں، استنصرہ جو ہے نا، اس کے اندر اگر آپ اس کو ماضی کی ثلاثی مجرد لیتے ہیں تو یہ ہے نصر، ناصرہ، نون، صاد اور را، یہ اصل یہ چیز ہے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ الف، سین، تا کا اضافہ ہو گیا اس کے اندر، تو یہ مزید فی بن گیا۔ بعض اوقات 1 حرف کا اضافہ ہوتا ہے، بعض اوقات 2 کا ہوتا ہے، بعض اوقات 3 کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کی اصل اگر آپ دیکھیں گے تو نون، صاد اور را ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ساتھ یہ حروف کا اضافہ ہو گیا تو یہ مزید فی بن گیا۔ اسی طرح رباعی کے اندر انہوں نے اگر اضافہ کر دیا تو تسربلا، تزندبا، تزندقا، تو یہ اس کے اندر رباعی مزید فی بن گئی۔ تو لہٰذا آپ کو رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی طرف زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، فی الحال آپ کو کیا، ثلاثی مجرد اور اس کے 6 ابواب جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ثلاثی مزید فی کے یہ ابواب ہیں آپ کے سامنے 12 ابواب، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 12 ابواب کے نام یاد کرنے ہیں، افعال، تفعیل، مفاعلۃ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، افعلال، افعیلال، استفعال، افعیعال، افعوال، ٹھیک ہے جی۔ یہ 12 ابواب ہیں، بعض کوئی 2 زیادہ بھی اس میں بیان کرتے ہیں۔ تو ان 12 ابواب کے نام آپ یاد کر لیں اچھے طریقے سے، جیسے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب۔ اچھا، اب ان 12 ابواب کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ کچھ ابواب ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے، جس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، یعنی آپ اس کو جب مزید فی بناتے ہیں یا اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ آتا ہے، تو وہ تقریباً 7 ابواب ہیں، اور باقی 5 جو ہیں ان کے شروع میں حمزہ وصلی نہیں آتا۔ تو اس لیے اس کے 2 حصوں میں تقسیم اس کو کر دیں، اور میں نے جو ابواب زیادہ یوز ہوتے ہیں آپ کے گرامر کے اندر ان کی میں نے مثالیں دے دی ہیں، اور ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کی بھی ایک مکمل گردان دے دی ہے، اور حمزہ کے بغیر جو ہے اس کی بھی ایک گردان مکمل دے دی ہے۔ تو لہٰذا اب آپ نے ایک جب صیغہ مل گیا، آپ کو ثلاثی مجرد کا بھی پتہ چل گیا، آپ کو گردانوں کا پتہ چل گیا، تو اس میں پھر آپ آسانی سے گردان بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا ایک باب ہے، باب افتعال، ٹھیک ہے۔ افتعال یہ باب کا نام ہے۔ جیسے آپ نے ماضی کے مجرد میں پڑھا تھا نا، ثلاثی مجرد کے اندر اس کی گردان جب ہم بات کرتے تھے اس کے باب کی، تو ضربہ یضرب، نصرہ ینصر، ماضی اور مضارع کی، اس کے اندر آپ نے ڈائریکٹ ایک نام لینا ہے، باب افتعال، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک باب ہے۔ جب اب اس کی مثال ہے الاجتناب، بچنا اس کا مطلب ہے۔
اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 4 صیغے ہر کسی کے دیے ہیں جو مشہور ہے، جو تیاری کرنے والے ہیں. ابھی آپ توجہ سے سن لیں. ان کے آپ نے گردان آپ نے خود کرنی ہے. میں نے ایک مثال نیچے گردان کی دے دی ہوئی ہے. اب اس کے اندر ماضی دیکھیں، اجتنابا، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ماضی کی گردان ہے اجتنابا. اور یہ آگے مضارع ہے یجتنبو، پھر آگے یہ امر ہے اجتنب، اور یہ نہیں ہے لا تجتنب. ٹھیک ہے جی، ایک ایک صیغہ آ گیا. اب آپ کو فرض کر لیں یہ اجتنابا سے ماضی کی گردان کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ اجتنابا، اجتنابا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبتا، اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا. یہ آپ کی ماضی کی گردان مکمل بن گئی. آپ کو پہلا جب صیغہ آ گیا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پھر جہاں جیسے بھی ہوگا گردان کی ایک ہی طریقہ ہے، اس کو تثنیہ بنانا ہے، الف لگا دیں، جمع بنانا ہے، واو نون لگا دیں. تو یہ مطلب آگے تو گردان بنانا مشکل نہیں ہے جب آپ کو پہلے صیغے کا پتہ چل جائے. ایک ماضی کا صیغہ میں نے لکھ دیا، اب اسی سے آپ ماضی کی گردان کرتے جائیں. ایک مضارع ہے یجتنبو، یجتنبانی، یجتنبون، تجتنبو، تجتنبانی، یجتنبنا، تجتنبو، تجتنبانی، تجتنبون، تجتنبین، تجتنبانی، تجتنبنا، اجتنبو، نجتنبو. یہ آپ کو مضارع کی گردان آ گئی. اسی طریقے سے اجتنب امر یعنی اجتناب کر، اجتنب، اجتنبا، اجتنبو، اجتنبی، اجتنبا، اجتنبنا. لا تجتنب یہ نہیں کی ہے، لا تجتنبا، لا تجتنبو، لا تجتنبی، لا تجتنبا، لا تجتنبنا. اب آپ کو میں نے یہ باب افتعال سے چاروں کی ایک گردان بتا دی ہے. طریقہ کار وہی ہے بنانے کا، اور طریقہ کار بنانے کا نہیں آتا پیپر میں، گردان آتی ہے. اور اس طریقے سے موسٹلی سوال میں نے دیکھے ہیں جو آتے ہیں کہ آپ کو فعل ثلاثی مزید فی کے 2 ابواب لکھیں یا 4 ابواب لکھیں یا 5 ابواب لکھیں، اور ان میں سے کسی ایک کی گردان کر دیں، ماضی کی کر دیں، مضارع کی کر دیں، امر کی یا نہیں کی کر دیں. تو اس لیے یہ 4 ہی زیادہ مشہور گردانیں ہوتی ہیں، فعل امر، فعل نہیں، اور فعل ماضی اور مضارع. تو چاروں کا میں نے صیغے کر دی ہیں. اب جتنے میں نے آپ کو باب کی مثالیں دے دی ہیں اتنوں کی آپ کر لیں، کافی ہو گئے. تو ایک باب ہے جی باب افتعال، دوسرا ہے باب استفعال، جیسے الاستنصار، مدد طلب کرنا. اچھا ان کی خاصیات بھی ہوتی ہیں. مثلا جیسے استفعال جو ہے نا، اس کے اندر ہوتا ہے کہ کسی چیز کی سے طلب کرنا، کوئی چیز طلب کرنا، یہ خاصہ پایا جاتا ہے اس کے اندر. جیسے استنصرا مدد طلب کرنا، استنصرا یستنصرو، استنصارن، یہ اس کا وہ بن جائے گا مصدر. استنصرا یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا. یستنصرو، اب دیکھیں نا میں نے ساتھ اکٹھا لکھ دیا ہوا ہے، آپ اس کی پہچان الگ الگ بے شک کر لیں. یہ ماضی ہے پہلے، اب اس کی پوری گردان کر لیں استنصرا سے. یستنصرو یہ مضارع ہے، اسی طریقے سے اس کی مضارع کی گردان پوری کر لیں. ایک صیغہ آپ کو آ گیا یستنصرو، یستنصران، یستنصرون، تستنصرو، تستنصران، یستنصرنا، تستنصرو، تستنصران، تستنصرون، تستنصرین، تستنصران، تستنصرنا، استنصرو، نستنصرو. ٹھیک ہے جی. استنصر، استنصرا، استنصرو، استنصری، استنصرا، استنصرنا. لا تستنصر، لا تستنصرا، لا تستنصرو، لا تستنصری، لا تستنصرا، لا تستنصرنا. تو یہ آپ دیکھ لو. اب اسی طریقے سے آپ نے ایک باب افتعال ہو گیا، اس کی میں نے مثالیں دے دی اور ساتھ گردان کر دی. باب استفعال ہو گیا، اس کی مثالیں. آگے ہے جی باب انفعال، جیسے الانفطار، پھٹنا. اب یہ جو ہے نا نیچے اس کی میں نے مکمل گردان ایک سیمپل کے طور پر دی ہے باب انفعال سے. تو آپ دیکھیں 3 آپ کے ابواب ہو گئے جن کی مثالیں بھی ہو گئی، جن کی گردانیں بھی آپ کو ہو گئی. باب افعال، افعال یہ کم استعمال ہوتے ہیں. افعال ان کو نام یاد کر لیں، ایک مثال جو دی ہوئی ہے یاد کر لیں. باب افعال، ٹھیک ہے جی، یہ 7 ابواب ہے. اب یہ جو اوپر میں نے کہا تھا یہ باب انفعال، انفطار سے، یہ دیکھو. اب یہاں پہ آپ کو مکمل ایک گردان دے دی گئی، یہ طریقہ بھی بتا دیا ہوا ہے، اگرچہ یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں ہم ثلاثی مجرد کے اندر. ماضی معروف کی گردان ہے جی.
اس کے اندر کیا ہے؟ ان فطرا، ان فطرا، ان فطرو، ان فطرت، ان فطرتا، ان فطرنا، ان فطرتا، ان فطرتما، ان فطرتم، ان فطرتی، ان فطرتما، ان فطرتن، ان فطرتو، ان فطرنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے جی۔ فعل مضارع معروف، اسی کی گردان ین فاترو، ین فاترانی، ین فاترون، تن فاترو، تن فاترانی، ین فاترنا، تن فاترو، تن فاترانی، تن فاترون، تن فاترین، تن فاترانی، تن فاترنا، ان فاترو، نن فاترو۔ یہ کیا ہوگی؟ فعل مضارع معروف کی گردان۔ تو اوپر میں نے خالی پڑھے تھے دو گردانے، یہ میں نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا، لکھ بھی دیے ساتھ۔ اسی طریقے سے فعل امر، اسی سے ان فاتر، ان فاترا، ان فاترو، ان فاتری، ان فاترا، ان فاترنا۔ تو آپ یہ اسی سے اگر آپ کریں فعل نہیں کی، لا تن فاتر، لا تن فاترا، لا تن فاترو، لا تن فاتری، لا تن فاترا، لا تن فاترنا، تو یہ آپ کی فعل جو نہیں ہے اس کی گردان بن جائے گی۔ تو آج ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ ہے فعل ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب کے نام، ان کی پہچان۔ ثلاثی مزید فی یعنی مزید کا فی کا مطلب ہوتا ہے جس میں اضافہ کیا جائے لفظ اور حرف کا، اور اس کے ساتھ ان میں سے ان کی گردانیں تیار کی ہیں جو حمزہ وصلی کے ساتھ جو اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ 7 ابواب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان کی مثال بھی دے دی ہیں، اور ان تینوں کی گردانیں بھی بتا دی ہیں۔ تو 3 کی یہ گردانیں ہو جائیں گی، 5 کی گردانیں وہ جو غیر حمزہ بے حمزہ وصلی ہے، جن کے ساتھ حمزہ نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ آپ کی یہ تقریباً آپ کی 8 ابواب ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ہیں، ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب میں سے آپ 8 ابواب کی گردانیں اور ان کی ایک ایک مثال تیار کر لیں۔ مثال تو میں نے باقیوں کے ساتھ بھی لکھ دی ہے، لیکن آپ کو پیپر میں یہ نہیں ہوگا کہ ساروں کی آپ گردانیں لکھیں۔ گردان ایک آدھ کی آئے گی، وہ آپ کو جو آسان لگتا ہوگا اس کی آپ کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی یہ اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے گی۔ اس کی پریکٹس کرنی ہے ریٹن۔ اب جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، آپ نے سب کی ماضی کی، مضارع کی، امر کی اور نہیں کی گردانیں لکھنی ہیں، بار بار لکھنی ہے۔ لکھتے جائیں گے تو اس کی زیادہ اچھی پریکٹس ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی یہ تیاری ہوگی۔ اس سے اگلا لیکچر جو ہے ہمارا وہ ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب ہیں جو حمزہ وصلی کے بغیر آتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ساتھ ہی ڈیلیور کر دیتے ہیں۔